सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड। आज बात करते हैं इंडिया और इजराइल की सिचुएशनशिप की, जैसे कुछ नुक्ता यूजर्स ने हमें बताया। एंड इट्स नॉट फॉर ऑल द रीजंस यू थिंक। और शो के आखिर में दोस्ती इजराइल से है, लेकिन ईरान पर इंडिया कहाँ खड़ा है? एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्योंकि इंडिया की असल सिचुएशनशिप इजराइल से नहीं है। पहले तारीख जब इंडिया ने पैलेस्टाइन की भरपूर सपोर्ट की। आजकल के माहौल में जब इंडिया में कुछ लोग इजराइल जाकर मिलिट्री में रिक्रूट होना चाहते हैं, इट साउंड्स रियली सरप्राइजिंग, डजंट इट? एल्बर्ट आइंस्टाइन और दीगर नामवर जूइश फिगर्स ने मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू को बड़े खत लिखे, लेकिन 1947 में इंडिया ने पैलेस्टाइन के तकसीम की मुखालफत की, यानी कि इट अपोज्ड द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ इजराइल। गांधी ने अखबार में लिखा, ये गलत और गैर इंसानी है कि यहूदियों को ज़बरदस्ती अरबों पर मुसल्लत किया जाए। आज फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसे किसी भी इखलाकी ज़ाब्ते अमल से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मुखालफत की वजह बरतानवी साम्राज्य की कॉलोनाइज स्टेट्स में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मजहब के बुनियाद पर तकसीम थी। नेहरू का ख्याल था कि ज़ायनिस्ट और बर सग़ीर के मुसलमान दोनों ब्रिटिश राज की चालों में आ गए हैं और इजराइल को मानने का मतलब था पाकिस्तान को मानना। लेकिन 1950 में अपना मफाद देखते हुए इंडिया ने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया, मगर फ़लस्तीन के हक में एक्टिव डिप्लोमेसी ख़त्म नहीं की। 1974 में इंडिया, जो एक नॉन अरब मुल्क है, वो पहला मुल्क बना जिसने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पैलेस्टीनियंस का वाहिद और जायज़ नुमाइंदा तस्लीम किया। और एक साल बाद 1975 PLO का ऑफिस खुलता है न्यू दिल्ली में और बाद में मिलता है डिप्लोमेटिक स्टेटस। फिर आता है 1988 जब पैलेस्टाइन ने आज़ादी का ऐलान किया। इंडिया उन चंद पहले मुल्कों में था जिसने फौरन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया। PLO के चेयरमैन और पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के सदर यासिर अराफात ने इंडिया के कई दौरे किए। 1980 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की दावत और उसके बाद बार बार 2000 तक। अब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? एक तरफ पैलेस्टाइन के हक में एड और डिप्लोमेटिक सपोर्ट, दूसरी तरफ कश्मीरियों के हुकूक सल्ब। और 90s में मुनाफिकत का पर्दा उठता गया। 1999 की कारगिल जंग, काया पलट गई। इजराइल ने फौरन कहा, हथियार चाहिए, हम तैयार। आज इंडिया हर साल इजराइल से $2 बिलियन का असलहा खरीदता है। मिसाइल्स, ड्रोन्स, बम्स, वो ड्रोन्स भी जो इंडिया ने मई की इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल किए थे और हमने मार गिराए थे। और अब इंडिया इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सारिफ या कस्टमर बन चुका है, सबसे बड़ा। इजराइल से दोस्ती का एक और मकसद भी था, to get closer to Western countries after it opened up its economy. But as many नुक्ता users know, इंडिया इजराइल की कश्ती में फुल सवार नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के बाद आया। 2017 में मोदी वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया, और 2025 में जब UN में गजा में जंगबंदी यानी कि सीज फायर की रेजोल्यूशन पेश हुई, इंडिया ने अब्सटेन करके इजराइल की ऑपरेशन के लिए खुल के हिमायत की। ये सच है कि इंडिया में अब भी एंटी इजराइल और फ़लस्तीनियों के हक में प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, जैसे कि केरला में लेफ्ट मूवमेंट्स के। हमास के इजराइल पर अक्टूबर 7 एक्शन के बाद इंडिया में प्रो इजराइल प्रोटेस्ट भी हुए और एंटी इजराइल प्रोटेस्ट पर गिरफ्तारियां भी हुई, जो हिंदुत्व और ज़ायनिज़्म के दरमियान एक पुराने कनेक्शन के अकास है, 100 साल से ज़्यादा पुराना, जो आर्म्स इंपोर्ट से ज़्यादा गहरा है। जी, RSS तो नहीं, मगर हिंदुत्व के सियासी नजरिए के बाप विनायक दामोदर सावरकर ने ज़ायनिज़्म की तारीफ की थी कि जैसे ज़ायनिज़्म अपनी ज़मीन को मजहबी और कौमी दोनों तौर पर अपना मानते हैं, वैसे ही सावरकर चाहता था कि हिंदूज़ भी अपनी पवित्र धरती को वैसा ही समझें। आज के हिंदू नेशनलिस्ट भी इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़ायनिज़्म को एक मिसाली पॉलिटिकल मॉडल के तौर पर देखते हैं। उनके लिए ज़ायनिस्ट ने एक पुरानी मजहबी ज़मीन को मुस्लिम आबादी से वापस लिया, जिसका हक उनके मुताबिक इतना गहरा नहीं था जितना उनका है। अस्करी ताउन, तिजारत, UN में सफारतकारी, नजरिया, इस्लामोफोबिया, सब पर बात कर लिए। Nukta gives you the whole story, which is why you should download our updated app, and it's available both for iPhone users as well as Android users. लेकिन सोशल मीडिया पर हिंदू नेशनलिस्ट इजराइल का किस तरह से हिमायत कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुक्ता के सीनियर प्रोड्यूसर शिराज खान। शिराज,
کس حد تک؟ اور کیونکہ میں نے 2023 کے بعد جب حماس اور اکتوبر 7 کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد زیادہ دیکھا ہے. سو ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈو یو سی سوشل میڈیا سپورٹ اور کون کر رہا ہے؟ ہمیں ایک اسٹرینج فنومینا دیکھنے میں آیا ہے اسرائیل حماس وار کے بعد کہ سوشل میڈیا پہ جعلی خبروں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے جس میں زیادہ تر لوگ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ان کا تعلق بھارت سے تھا. اب اس میں ڈفرینٹ ہمیں لیولز آف انگیجمنٹ ملی ہے. وہ لوگ ہیں جو رائٹ ونگ ہے آئیڈیالوجی کی بیسس پہ کر رہے ہیں, وہ لوگ ہیں جو فائنینشیل بیسس پہ کر رہے ہیں. اس میں جعلی آئی ڈیز بنی ہیں, جعلی دعوے کیے گئے ہیں, جعلی نیوز پھیلائی گئی ہے. اور نہ صرف اس میں ایسے لوگ ہیں جو فیمس نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ ہیں جو مین اسٹریم نیوز میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, بھارتی اور جانے مانے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. ایک سوال ہے, آپ نے کیونکہ ایک بات کی تھی کہ اسرائیل سے زیادہ یا اسرائیلیز سے زیادہ بھارتی سوشل میڈیا پروپیگینڈسٹ نظر آ رہے ہیں, ڈس انفارمیشن پھیلانے والے آ رہے ہیں. دیٹس ٹرو. جی, کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ جیوگرافکلی اگر آپ کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے تو آپ اس میں اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں جو پہلے صاحب نظر آئے وہ آدتیہ راج کول ہیں جو کہ ایک سینئر ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ایک نیوز نیٹ ورک کے بھارتی. انہوں نے ایک بہت ہی انسانیت سوز کہانی بتائی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جس کے اندر انہوں نے اس خبر کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. یہاں تک کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ خبر آپ تک کیسے پہنچی تو انہوں نے صرف کہہ دیا کہ یہ میری ایک دوست ہیں جو آن گراؤنڈ ہے, ان کے پاس اس بات کی فوٹوگرافس موجود ہیں, وچ از انسین. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس پوسٹ پہ اب تک 1 کروڑ سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں اور یہ پوسٹ ابھی تک ہٹی نہیں ہے. آدتیہ راج کول اپنی رائٹ ونگ مینٹیلٹی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں. ہم نے حالیہ جو پاک بھارت تنازع دیکھا اس میں بھی انہوں نے بہت پیٹ بھر کے جھوٹ بولا ہے. تو یہ تو رائٹ ونگ کی ایک اپروچ ہوگی. لیکن اس کے علاوہ ہمیں کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی ملے جنہوں نے اپنے آپ کو اسرائیلی ثابت کیا آن لائن, لیکن وہ نکلے بھارتی شہری. مثال کے طور پہ ویوڈ پراؤس نام کا ایک اکاؤنٹ ہے جو بارہا ہر دوسرے تیسرے دن یہ ضرور بتاتا ہے کہ وہ اسرائیلی ہے اور وار ویٹرن ہے. لیکن شومہ قسمت جب آپ کے 2 اکاؤنٹ اور موبائل ایک ہو تو آپ سے بلنڈر ہو ہی جاتے ہیں. یعنی کہ پھر پتہ چل گیا کہ ایکچولی انڈین ہے. جی, یہاں تک کہ اب آپ اگر گروک کے پاس جائیں جو کہ ان کی اے آئی ہے ایکس کی, آپ ان سے پوچھیں گے ویوڈ پراؤس کہاں کا ہے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ اسوتوش شکلا نام کا ایک آدمی ہے جو مہاراشٹر میں. ان صاحب نے کیا کیا, انہوں نے اپنے ویوڈ پراؤس اکاؤنٹ کو, ایک ویب سائٹ ہے جس کو کہتے ہیں بائی میاں کافی, یہ فنڈ ریز کرنے کی ایک ویب سائٹ ہے. فائنینشیل ادھر منیمم آپ کو فنڈ ملتا ہے $5 کا. تو انہوں نے اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا ہوا ہے. ہمیں ابھی تک یہ نہیں معلوم انہوں نے کتنا پیسہ کما چکے اور انڈر دا ٹیبل جو ان کو ان سائڈ فنڈ ریز ہوتے ہیں وہ کتنے مل چکے ہیں. یہ اتنی انسینٹی کا کیس ہے کہ دا ریسرچ فورنزک لیب جو اٹلانٹک کونسل دی واشنگٹن سے وابستہ ہے, انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں انہوں نے ایسے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اکاؤنٹ جو کہ جھوٹ منظم طور پہ پھیلاتے ہیں. ان میں ایک انڈین اکاؤنٹ کی میں آپ کو کہانی بتاؤں جو کہ 11 اکتوبر 2023 کو وراٹ کوہلی فین کلب کے نام سے تھا. 12 اکتوبر کو وہ چینج ہوتا تھا وار اپڈیٹ کے نام سے. یعنی کہ فالوورز گیدر کر لیے تھے ایز اے فین کلب. جی, کیونکہ اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو وراٹ کوہلی کے نام سے تو آپ وار پہ جھوٹ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کے انسینٹی ہے کہ یہ بندہ صبح 11 بجے ایک ویڈیو پوسٹ کرتا ہے جس میں وہ خود کو اسرائیلی ثابت کرتا ہے. 1 گھنٹے کے بعد وہی ویڈیو پوسٹ کرتا ہے جس میں اپنے آپ کو فلسطینی ثابت کرتا ہے. تو یہ اتنا کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جھوٹ کی کالک کو جو ایک جگہ جمع ہو رہی ہے, بھارتی مین اسٹریم میڈیا نہ صرف اپنے منہ پہ ملتا ہے بلکہ اپنے دیکھنے والوں کے منہ پہ بھی دے مارتا ہے. تیل اویو میں رہائشی گھروں کے اندر اسرائیلی سینا کا فائٹر جیٹ. رہائشی عمارت میں میسائلیں رکھی گئی ہیں اور عمارت کے بیسمنٹ میں سب مرین تک رکھی گئی ہے. اگر آپ سارے ہتھیاروں کو ایک جگہ رکھیں گے تو اس کے ڈسٹروائے ہونے کی آشنکا بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے آدتیہ راج کی تو بات کی, اور بھی کوئی ایسی مثالیں ہیں؟ ایسے پاک بھارت تنازع میں تو ہمیں ایسی کئی مثالیں سامنے آئی ہیں. اگر آپ اسرائیل اور غزہ کی وار کو لے کے دیکھیں تو کئی آپ کو ایسے جرنلسٹ ملیں گے جو رائٹ ونگ ہیں. وہ اپنے کام سے ثابت کرتے ہیں, اپنی باتوں سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک RSS آئیڈیالوجی یا اس کو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو کہہ لیں تو وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکا چھپا کام نہیں ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں لوگ جو انوالوڈ ہیں آئی بالز کے لیے بھی کام کرتے ہیں, فائنینشیل گینز بھی ہیں. پھر جب آپ کے, جیسے آپ نے خود کہا, آپ کے ایک اکاؤنٹ سے فالوورز جمع ہو جاتے ہیں تو آپ جلدی سے اس کا نام بدل کے دوسرا رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ چیز کنٹینیو کر جائے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا RSS ہندوتوا آئیڈیالوجی جو اینٹی مسلم ہے. اب اس وقت ابھی جو حالیہ جو جنگ ہے اب ایران اور اسرائیل کی, اس میں آپ کو اس قسم کی ڈس انفارمیشن نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اکتوبر 7 کے بعد تو فوراً آپ کو نظر آئی. اس میں ہم نے جب دیکھا تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم نے جغرافیکل اس کو کنٹینمنٹ کے ساتھ دیکھا ٹویٹر کے اندر, ایکس کے اندر, تو ہمیں حیرت انگیز بات یہ پتہ لگی کہ انڈیا سے اس وقت کوئی ڈس انفارمیشن کیمپین ایسی لانچ نہیں ہوئی ایران کو لے کے.
اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کا ایلائی ہے، لیکن اگر ایلائی ہے تو انہوں نے ان کو ووٹ کے معاملے میں ابسٹین کیا، اس سے وہ دور ہٹ گئے. تو یہ کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی. فائنینشیل گین کی اگر آپ بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک ایران کی سپورٹ میں اتنا آپ کو پیسہ ملے گا جو آپ کی پاکٹس بھریں اور آپ اس پہ اتنی محنت کریں. آئی بالز کی جہاں تک بات ہے تو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ نون چہرے آئی ڈونٹ تھنک وہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے. یعنی کہ فلسطین اور ایران میں صاف فرق ہے، حالانکہ دونوں مسلمان ممالک ہیں. بہت بہت شکریہ شیراز نے تو ذکر کیا، لیکن ہندو نیشنلسٹ اسلامک ریپبلک آف ایران کے خلاف ڈس انفارمیشن کیمپینز کیوں نہیں چلا رہے؟ مسلمان ہیں یہاں، نظریات چھوڑیں، مفادات ہیں. انڈیا نے مغربی سینکشنز کے بعد ایران سے تیل خریدنا بند کر دیا، لیکن پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران کے ساتھ 2024 میں چابہار پورٹ کا 10 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا. چابہار پاکستان کے کراچی اور گوادر پورٹس کو بائی پاس کرتا ہے، مطلب یعنی انڈیا کا مال سیدھا افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک پہنچے گا بنا پاکستان سے گزرے. ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں انڈیا اپنے آپ کو نیوٹرل آربیٹر کے طور پر پیش کر رہا ہے. We have to find a solution through dialogue and diplomacy, and since we know both, if you would like us to help in any way, it doesn't mean mediation, that's a very dangerous term, but we are ready to talk to both sides and say, okay tigers, it's time for you to cool down. So as far as Iran is concerned, we are not going to dilute our relationship because of Israel. As far as Israel is concerned, we are not going to compromise our relationship with Israel because of Iran. لیکن کشمیر ٹائمز میں لکھنے والے صحافی افتخار گیلانی یاد دلا رہے ہیں کہ انڈیا ہیز پکڈ اے سائیڈ. انڈیا نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اس بیان کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا جس میں اسرائیل کے تہران پر بے وجہ حملے کی مذمت کی گئی تھی. اس سے پہلے انڈیا نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں بھی ایران کے خلاف ووٹ دیا، سیدھا ویسٹ کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ دہلی اب واشنگٹن اور ٹیل اویو کا اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے، گلوبل ساؤتھ کا نمائندہ نہیں. گیلانی کا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے ایران کا احسان بھلا دیا جب 1994 میں ایران نے چپ چاپ انڈیا کو UN میں عالمی ذلت اور سخت پابندیوں سے بچایا تھا. اس ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کے لیے میں نے بہت ساری باریکیوں اور تفصیلات کو اس ویڈیو میں شامل نہیں کیا. ڈو لیٹ می نو what I missed or should have included. اور یہ بھی بتائیے گا کیا فارن پالیسی مفادات ہی اہم ہے، کیا طاقتور بننے کے لیے تمام اصول فراموش کرنے پڑتے ہیں؟ کیا یہی پاکستان کے لیے سبق ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا.